Bismillahirrahmanirrahim. This is Javed Noor Tamra, Chairman Sialkot Chamber of Education. Assalamu alaikum. सीओ टॉक्स के बाद काफ़ी अरसे बाद आपसे दोबारा बात करने का मौका मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि आप तमाम बरूए सेहत होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट इशू रिगार्डिंग टू द स्कूल्स मेरे सामने आता है तो मैं उसको आप लोगों तक भी पहुंचाता हूं और उसको जो हमारी सूबाई सतह पे नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं उनसे भी मैं ये डिस्कस करता हूं। आपको ये भी पता होगा कि जो ई लेसन्स का सिलसिला पिछली गवर्नमेंट ने किया था वो 5-6 माह से ई लेसन्स बनने रुक गए हुए और उसकी वजह ये एक नोटिफिकेशन है जो कि 3 जुलाई 2023 को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब ने इशू किया था। ये है, इसका नंबर है SO-A1 3-4/2023 और ये 3 जुलाई को इशू हुआ है, 5-6 माह पहले। इसमें उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स है उसके ऊपर जो है वो बात की है, उसका प्रोसीजर चेंज करने की बात की है। बेसिकली इस नोटिफिकेशन में सेक्रेटरी साहब ने ये कहा था कि आज के बाद जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो जो अपना बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट लेंगे वो सिर्फ सब डिवीजन इंजीनियर से ही लेंगे, मीन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लेंगे। आपको याद है इससे पहले हम प्राइवेट सेक्टर से SCAF या इस किस्म के जो दूसरे फर्म्स थी उनसे हम अपने बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट लेते थे, लेकिन ये नोटिफिकेशन जुलाई में आने के बाद उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो गवर्नमेंट ने या CO ऑफिस ने उनको लेना एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। ई लाइसेंस के लिए हमें 2 ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एक हाइजीनिक सर्टिफिकेट और एक बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट। इस नोटिफिकेशन में सेक्रेटरी साहब ने एक तो ये ऑर्डर किया कि अब कोई प्राइवेट फर्म जो है वो बिल्डिंग सर्टिफिकेट नहीं देगी, तमाम स्कूल वाले अपने बिल्डिंग की फिटनेस के सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लेंगे जो कि पंजाब लेवल पे है। नंबर 2, इसमें उन्होंने ये भी कहा कि आज के बाद जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ DRAs की जो अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं उनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जो कि 5 रुकनी एक अथॉरिटी है जिसको चेयर जो है वो DC करते हैं ज़िले के, और COs के एक मेंबर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर ऑफिसर उसका एक मेंबर होता है, फिर एक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से उसका मेंबर होता है स्कूल्स जो हैं, और फिर एक पेरेंट्स की तरफ से भी एक नुमाइंदा होता है। तो ये जो अथॉरिटी है ये हमारे स्कूल को रजिस्टर्ड करती है। इस नोटिफिकेशन में एक बड़ी मज़े की चीज़ है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो DRA हैं मुख्तलिफ़ अज़ला के, स्कूलों को रजिस्टर्ड करने के लिए अपने TORs वो ख़ुद बनाएंगे। जब ये नोटिफिकेशन मेरे सामने आया, जो कि इस नोटिफिकेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के DRA ने इशू किया स्कूल रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो मेरे लिए ये तफ्तीश का बायस था। भाई ये स्कूल रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल का जो है वो नया तरीका आ गया है। पहले तो सिंपल हम ई लाइसेंस की फ़ीस जमा करवाते थे, बिल्डिंग हाइजीनिक सर्टिफिकेट अपलोड करते थे तो ई लाइसेंस आ जाता था। लेकिन ये जब मेरे सामने आया तो ये एक मेरे लिए तफ्तीश की बात थी। फिर मैंने अपने पूरे पंजाब के साथियों से राब्ते शुरू किए, क्योंकि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। निगरान दौर में आपको पता है कि पंजाब में निगरान हुकूमत है और उस दौर में ये इशू जो है ना ये उभरा है। इसमें सबसे पहले मैंने काजी नईम अंजुम साहब लाहौर उनसे बात की, फिर मैंने मियाँ रज़ा रहमान साहब से भी रब्ता किया, मैंने काशिफ अदीब जावदानी साहब से भी रब्ता किया, फिर मैंने अली रज़ा भाई से भी रब्ता किया, उसके अलावा मैंने काशिफ मिर्ज़ा साहब के साथियों से भी रब्ता किया,
جنوبی پنجاب میں شیخ اکرم صاحب جو کہ ڈیرہ غازی خان میں پوری جنوبی پنجاب کی جو پرائیویٹ تنظیمیں ہیں ان کو مینیج کرتے ہیں، ان سے بھی رابطہ کیا۔ دوسرے لفظوں میں رحیم یار خان سے لے کے قصور تک اور قصور سے لے کے اٹک تک جتنے ہمارے ساتھی تھے، میں نے تقریباً تمام سے یہ رابطہ کیا اور انہیں اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں آگاہی دی اور ان سے اس سلسلے میں بات بھی کی، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اس کی جو ہے نا وہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ اب ہمارے اسکول جو ہیں وہ کس طرح رجسٹرڈ ہوا کریں گے۔ تو یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے جس کا نمبر ہے 58567، جو کہ رجسٹریشن اتھارٹی ملتان نے ایشو کیا ہے سیکٹری صاحب کے اس آرڈر کے بعد بھی ہر ڈی آر اے اپنی ٹی آر اوز جو ہیں وہ خود بنائے گا۔ اب انسپیکشن ٹیمز جو ہیں وہ اسکولوں میں آیا کریں گی ڈی آر اے کی، اور وہ آپ کے اسکولز جو ہیں وہ رجسٹرڈ کیا کریں گے۔ اس کی یہ کوئی 8-10 جو ہیں وہ شکے ہیں جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو ٹیم آپ کے پاس آئے گی ڈی آر اے کی، سب سے پہلے جو وہ چیز دیکھے گی کہ دیر مسٹ بی 6 کلاس رومز فار پرائمری اسکول، 9 کلاس رومز فار ایلیمنٹری اسکولس، 12 کلاس رومز فار ہائی اسکول اینڈ 15 کلاس رومز فار ہائر سیکنڈری اسکول، کہ اگر ہم نے ایک اسکول رجسٹرڈ یا رینیو کرانا ہے تو اس میں اتنے کمرے ہونے چاہیے۔ دیر شوڈ بی 1 ٹوائلٹ فار 50 اسٹوڈنٹس، اگر 200 اسٹوڈنٹس ہیں تو اسکول میں 4 ٹوائلٹس ہونے چاہیے۔ روم پراپرلی وینٹیلیٹڈ، ونڈوز ایگزاسٹ فین ہونے چاہیے، آر سی سی کی چھت ہونی چاہیے، مڈ اور ووڈن سٹرکچر نہیں ہونا چاہیے، باؤنڈری وال ہو 6 فٹ کی اور اس کے اوپر ریزروائر لگی ہو، ایمرجنسی گیٹ ہو۔ یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آلریڈی ہم کر رہے تھے، لیکن ایک نئی چیز جو اس میں ایڈ کی گئی ہے اور جو واقعی میرے لیے باعث تفتیش تھی بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس کو پہلے کم از کم مشاورت جو ہے یہ ہونی چاہیے تھی۔ تو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آج سے 2 سال پہلے جب مراد دراز صاحب نے 3 سال پہلے جب یہ قانون لینے آ رہے تھے اسکولوں کو پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے، کیونکہ اسکول جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو ریگولائز کرنے کے لیے، تو وہ ہم نے راجہ بشارت سے بڑی سفارش کر کے تو اس کو ہم نے بریک لگائی تھی۔ تو اس میں بھی انہوں نے اسکول کی فیس وائز کیٹیگریز بنائی تھی، لیکن یہ ملتان کے ڈی آر اے نے ایک نئی چیز جو انٹروڈیوس کی ہے اکارڈنگ ٹو دا سیکٹری صاحب کے حکم سے، کہ ہر ضلع اپنی مرضی سے انسپیکشن فیس لے سکے گا۔ خالی ای لیسنس کے 1000 یا 2000 سے کام نہیں بنے گا، بلکہ اب انسپیکشن فیس جو ہے وہ بھی ہمیں دینا پڑا کرے گی۔ اور لکھا ہوا اس میں جو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، یہ دونوں نوٹیفیکیشن میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں اپنی اس ویڈیو کے بعد۔ یہ اسکول کی منتھلی فیس چارجنگ کے ساتھ انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے کہ اگر کوئی اسکول 4000 روپے سے کم فیس لے رہا ہے تو اس کی انسپیکشن فیس 5000 روپے ہوگی۔ اگر کوئی اسکول 4000 سے زیادہ اور 10000 سے کم فیس لے رہا ہے تو اس کی انسپیکشن فیس 10000 روپے ہوگی۔ اگر کوئی اسکول 10000 سے زیادہ اور 20000 سے کم فیس لے رہا ہے تو اس کی انسپیکشن فیس 20000 ہوگی۔ اور اگر کوئی اسکول 20000 سے زیادہ منتھلی فیس لے رہا ہے تو اس کی انسپیکشن فیس 25000 ہوگی۔ یہ تو ایک کیٹیگری ڈی آر اے ملتان کی طرف سے آ گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ جب سیکٹری کو چلا گیا تو یہ باقی اضلاع بھی اس کو فالو کریں گے یا اپنی مرضی سے کیٹیگریز بنائیں گے۔ اب رجسٹریشن کا طریقہ جو انہوں نے لکھا ہے اس میں نمبر 10 کے اوپر، دا اونر آف دا اسکول ول ڈپازٹ انسپیکشن فیس اماؤنٹ انٹو اکاؤنٹ نمبر یہ CO 2818 ان اسٹیٹ بینک یا نیشنل بینک آف پاکستان کا چلان 32 ان دا فیور آف ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی۔
اس کے بعد upon the request of the owner of the school along with paid challan, CO will forward the case to the CNW department, that is building department, for inspection of the building and report. The building fitness certificate will be valid for 2 years. Department of Building will issue NOC building fitness certificate after observing all above TORs. یہاں یہ اب رجسٹریشن کا نیا سلسلہ ہے. میں اس کو بریف تھوڑا سا کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ جو میں نے کیٹیگریز اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ہیں، 4000 فیس ہے تو اتنی، 10,000 سے کم ہے تو اتنی، 10 اور 20 سے کم ہے تو اتنی. سب سے پہلے ہم بینک میں چلان فیس جمع کرائیں گے. اس کے بعد ایک اپلیکیشن لے کے ہم CO آفس جائیں گے. جی ہم نے فیس جمع کرا دی ہے انسپیکشن کی، آپ کائنڈلی ہمارے اسکول کو انسپیکشن کریں اور اس کو رجسٹرڈ یا رینیول کریں. اس کے بعد جو CO صاحب ہیں وہ فارورڈ کر دیں گے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو، بھئی آپ مہربانی کر کے تو یہ جو چیزیں اوپر دی گئی ہیں TOR جو ہیں ان کے مطابق دیکھیں ان کی بلڈنگ جو ہے ان کے اوپر فل ہے، اگر ہے تو اس کا NOC جاری کر دیں یا فٹنس سرٹیفکیٹ دے دیں تاکہ ہم ان کو رجسٹرڈ کر سکیں. تو یہ ایک نیا طریقہ کار جو ہے یہ گورنمنٹ انٹروڈیوس کرنے جا رہی ہے. پچھلے دنوں جب میں نے آپ سے کہا کہ میری پنجاب کے ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی تو ہمارا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے اسکولوں کی کیٹیگرائزیشن. ہم کبھی بھی پرائیویٹ سیکٹر ٹیکس دینے سے انکار نہیں کرتا، ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ورک برڈن ہے، جو ہم ان ڈاکومنٹس کی طرف جو اپنا وقت ضائع کریں وہ وقت ہم پڑھانے کے اوپر لگائیں. لہٰذا میری ریکویسٹ ہے ساتھیوں سے بھی کہ اس کے اوپر اپنے اپنے ضلع میں بات کریں. اپنے الیکشن پاکستان میں اناؤنس ہو چکے ہیں، صوبائی الیکشن بھی اناؤنس ہو چکے ہیں. جو MPAs ہمارے علاقوں میں کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارا میٹر پنجاب کا ہے اور انہوں نے ہی سالو کرنا ہے، ہمیں ابھی سے ان سے رابطہ کر لینا چاہیے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے اسکولوں کو فیس وائز کیٹیگرائز ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے گورنمنٹ کے کھاتوں میں ہمارے 2 ہی کیٹیگری تھی اکارڈنگ ٹو دا سپریم کورٹ، ایک 4000 سے کم والے اور باقی سارے 4000 سے زیادہ والے. ملتان کے اتھارٹی نے اس کو 1 2 3 4 کیٹیگریز بنا دی ہیں اور اب ہماری تمام ساتھی ان کیٹیگریز کو آبزرو کریں، اس کے اوپر اپنے اپنے ضلع میں رائے اٹھائیں، آپس میں مشاورت کریں تاکہ آنے والی جو حکومت نمائندہ ہوگی اس کے ساتھ ہم بیٹھ کے وہ قانون جو ہم نے رکوایا ہوا ہے راجہ بشارت صاحب کے وزارت قانون میں ہوتے ہوئے، تو انشاءاللہ کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ بہتر کر سکے. یہ بالکل ناانصافی ہے کہ ایک اسکول جو 1500 روپے فیس لے وہ بھی سوشل سیکورٹی اور EOB اتنا ہی دے جتنا 20 یا 25 ہزار لینے والا اسکول ٹیکس دے. تو ٹیکس میں بھی جو لو فیس اسکول ہیں جو ہماری پوری کوشش ہے کہ 4000 سے کم فیس لینے والے جو اسکول ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی تو EOB ہونا چاہیے، نہ ہی سوشل سیکورٹی ہونا چاہیے. EOBI ایک فیڈرل معاملہ ہے. ڈاکٹر بابل افضل صاحب جو کہ راولپنڈی اسلام آباد میں پرائیویٹ سیکٹر کی نمائندگی کرتے ہیں، ان سے ہماری مشاورت جاری ہے. جو ہی کوئی فیڈرل گورنمنٹ بنتی ہے تو ہم یہ کیٹیگریز لے کے ان کے پاس جائیں گے کہ فیڈرل منسٹری کے پاس کہ کائنڈلی یہ جو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ 4000 سے کم جو اسکول فیس لیتے ہیں ان کو ٹیکس زمرے سے نکالا جائے. اور انشاءاللہ جو ہی گورنمنٹ بنے گی جو ہمارے وفاقی وزیر تعلیم کے ہوں گے ان سے ہم رابطہ کریں گے. جو ہمارے صوبائی میٹرز ہیں اس کے علاوہ سوشل سیکورٹی ہے اور باقی کے جو میٹر ہے ٹیکس والے وہ صوبائی ہیں، کچھ تو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں اور کچھ صوبائی سطح پہ ہیں. تو صوبائی سطح پہ جیسے میں نے ابھی آپ سے اپنے ساتھیوں کے نام لیے ہیں ان سے ہماری مشاورت گاہے بگاہے ہوتی رہتی ہے اور سب لوگ اپنے تئیں کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم بہتری کی طرف آئیں گے. آخر میں ایک دفعہ پھر
اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس ملک کو بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو میرا ایک خاص پیغام ہے، کہ اپنے لیول پہ اسکولوں کی کیٹیگرائز کرنے کے بارے میں فیس کے مطابق اس کی آواز بلند کریں، کہ وہ فیس جو 1500 روپے والا اسکول بچہ جس لی جا رہی ہے جس اسکول میں، وہ 15,000 والے دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس کے اوپر کائنڈلی آپ بھی آواز اٹھائیں گے اور ہم سب مل کے آواز اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔